तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। हम अपने पुराने अहदनामे की तारीखी कुतब के मुताले में अज़रा की किताब पर पहुँच चुके हैं और उसके तीसरे और चौथे बाब का मुतालिया करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली किस्त का इख्तिताम जत्थों की असीरी से लौटने पर किया था। गाने वालों का एक ग्रोह था जिस पर हमने तबसरा किया और हमने जाना कि असीरी में गाने वाले खुदा के गीत ना गा सके। लेकिन अजीजों, जब खुदावन ने उनको यानी अपने लोगों को बहाल किया तो तमाम गाने वाले वापसी के और खुदा की हम्द के नगमे गाने लगे। आज हम तीसरे और चौथे बाब में असीरी से लौटने के हवाले से बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। डॉक्टर उसामा खुशामदीद। आप कैसे हैं? जी ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। खुदा आप सबको बरकत दे। भाई उसामा, तीसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, जब 7वां महीना आया और बनी इसराइल अपने अपने शहर में बस गए तो लोग यकतन होकर यरूशलेम इकट्ठे हुए। शुरुआत में मैं चाहूंगा कि आप उस दौर के मुतल्लिक बताएं जो दूसरे और तीसरे बाब के दरमियान आता है, और 7वें माह के मुतल्लिक भी, कि ये हमें क्या याद दिलाता है कि 7वें माह में कौन से वाक़यात हुए। दरअसल दूसरे बाब के इख्तिताम और तीसरे के आगाज़ के दौरान एक अरसा है जो कुछ माह या उससे कुछ ज़्यादा हो सकता है और उसकी हदूद साल तक हो सकती है। उस अरसे के दौरान लोग अपने वास्ते मकानात तामीर करने लगे। वो एक वैरान शहर में लौट कर आए, सो उन्हें अपने रहन सहन का इंतज़ाम करना पड़ा। लोगों को अपने घर तामीर करना गलत नहीं है, ये यहाँ तक कि हमारी खिदमत में बाइबल हमें कहती है, जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्या करेगा या खुदा के घर की खबरगिरी क्या करेगा। लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी की फ़िक्र हद से ज़्यादा करना और खुदा के घर और खुदा के काम को नज़रअंदाज करना एक ऐसी बात है जो कि तंबी के लायक है। हम उस पर बाद में गौर करेंगे जब हम हिजी और ज़िक्रिया का मुताला करेंगे। दर हकीकत वो 7वें माह की पहली तारीख को इकट्ठा हुए। हम सब अहबार 23 से जानते हैं कि 7वें माह की पहली तारीख नरसिंगों की ईद है। जब नरसिंगे फूंके जाते तमाम लोग यरूशलेम में इकट्ठे होकर जाते, जैसा कि हमने देखा। उसके बाद 7वें माह की 10वीं तारीख को यौम कफारा कहा गया है। सही, जब हम खुदावन के पास लौट कर आते हैं, ये नरसिंगों की ईद है। जब हम खुदावन के गिर्द इकट्ठे होते हैं, कफारे की ईद, उस काम के लिए खुदावन का शुक्र गुजार हैं जो उसने हमारे लिए किया, यानी कफारे का काम। लेकिन खैमों की ईद हमारी खुदावन की कुदरत और जलाल के साथ जाहिर होने और उसकी हमारे लिए आमदसानी का इंतजार करना है। डॉक्टर फयाज, मैं दूसरी आयत से पढ़ूंगा। तब यशवा बिन यूसदिक और उसके भाई जो काहिन थे और ज़ुरबाबल बिन सालतीएल और उसके भाई उठ खड़े हुए और उन्होंने इसराइल के खुदा का मज़बा बनाया ताकि उस पर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाएं, जैसा मर्द खुदा मूसा की शरीयत में लिखा है। और उन्होंने मज़बा को उस जगह पर रखा क्योंकि उन इतराफ की कौमों के सबब से उनको खौफ रहा। वो उस पर खुदाउन के लिए सोख्तनी कुर्बानियाँ यानी सुबह शाम की सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाने लगे। और उन्होंने नविश्ता के मुताबिक खैमों की ईद मनाई और रोज़ की सोख्तनी कुर्बानियाँ गिन गिन कर जैसा जिस दिन का फ़र्ज था दस्तूर के मुआफिक चढ़ाईं। उसके बाद दायमी सोख्तनी कुर्बानी और नए चांद की और खुदाउन की उन सब मुकर्ररा ईदों की जो मुकद्दस ठहराई गई थी, और हर शख्स की तरफ से ऐसी कुर्बानियाँ चढ़ाईं जो रज़ा की कुर्बानी खुशी से खुदाउन के लिए गुजरानता था। 7वें महीने की पहली तारीख से वो खुदाउन के लिए सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाने लगे, पर खुदाउन की हैकल की बुनियाद हनूस डाली ना गई थी। और उन्होंने मेमारों और बढ़इयों की नकदी दी और सैदानियों और सूरियों को खाना पीना और तेल दिया ताकि दीवार के लिए लुभान से याफा को समुंदर की राह से लाएं, जैसा उनको शाह फारस खोरस से परवाना मिला था। शुरुआत में इन आयात के मुताबिक लोगों के दिलों की हालत के मुतालिक बताएं।
جب انہوں نے یہ سب کام کیے، میں نے اس پر غور کیا کہ لوگ بہت ادب اور احترام کی کیفیت میں ہیں، اور ان میں 3 بڑی خوبصورت باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ ایک تن ہو کر اکٹھے ہوئے، اور یہ ان کے لیے اچھی بات ہے کہ وہ ایک جان ہو کر اکٹھے ہوئے، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس سے مجھے پہلی کلیسیا کا حال یاد آتا ہے۔ 2 اور 4 وہ ایک دل اور ایک جان اور ایک ذہن ہو کر اکٹھے ہوتے تھے۔ دیکھو کیسی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر بیٹھیں، اور جیسا کہ زبور نویس 133 زبور میں یہ کہتا ہے، دوسری اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ ویسے ہی کیا جیسے لکھا تھا، اور دوسرے باب میں 2 بار یہ بات پڑھنے کو آتی ہے کہ جیسے لکھا ہے، اور چوتھے باب میں، معاف کیجیے گا، دوسری اور چوتھی آیت میں، اور میں کہوں گا یہاں بہت ہی اہم بات ہے۔ روز کی سوختنی قربانیاں گن گن کر جیسا جس دن کا فرض تھا دستور خدا کے کلام کے مطابق، سو واضح تھا کہ وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے جیسا کہ واپس آ بائبل جائیں کہتی گے، ہے۔ جیسے کلام کہتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ تیسری خوبصورت اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مذبح کو تعمیر کرنے لگے، اور ان کے مذبح کو تعمیر کرنے کی وجہ عجیب لگ سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مذبح کو اس جگہ پر رکھا کیونکہ ان اطراف کی قوموں کے سبب سے ان کو خوف رہا، لہٰذا ان کے مذبح کو تعمیر کرنے کی وجہ یہ تھی، خاص کر کے اس مذبح پر جس پر سوختنی قربانیاں چڑھائی جائیں۔ یہ مسیح کی صلیب پر ہماری خاطر جان دینے کی ایک واضح علامت ہے، پر میں کہوں گا عجیب بات یہ ہے کہ اس کی وجہ ان کا آس پاس کی قوموں سے خوف کھانا ہے۔ سو وہ خدا سے لپٹ گئے اور اس کے قریب ہوئے، مطلب کہ انہوں نے پہلے دیواروں کو تعمیر کرنا چاہا، انہوں نے پہلے مضبوط گھروں، دروازوں اور تالوں کی تعمیر کی پرواہ نہ کی، انہوں نے پہلے اپنے لیے قلعہ بندی نہ کی۔ یہ سب بیکار ہوتا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی حفاظت خداوند کے قریب ہونے میں ہے، سو انہوں نے عبادت خدا کرنا کی شروع کیا۔ عبادت کے لیے ایک جگہ بنائی تاکہ وہ خدا کے گرد خدا کے نام سے اکٹھے ہوں، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ احترام کی کیفیت تھی۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن وقفے کے دوران پتہ اور فون نمبر اسکرین پر دکھایا جائے گا۔ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کچھ کہنا چاہتے ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ کس کا سوال ہے؟ جی پوچھیے۔ پہلی تواریخ 3:19 میں لکھا ہے زربابل فدایا کا بیٹا تھا، لیکن عزرا 3:2 میں لکھا ہے وہ سیالتی ایل کا بیٹا تھا۔ کیا یہ کوئی تنازع ہے؟ کیا یہاں کوئی تنازع ہے؟ اس کے متعلق بتائیے۔ نہیں، در حقیقت فدایا زربابل اور سمئی کا باپ تھا، سو زربابل پیدائشی طور پر فدایا کا بیٹا تھا، لیکن یہ واضح ہے کہ فدایا اپنے بیٹے سمئی کی پیدائش کے بعد مر گیا، اور سلیاتی ال اس کے بھائی زربابل کے چاچا نے زربابل اور سمئی کی پرورش کی، سو زربابل سلیاتی ال کا بیٹا ٹھہرا کیونکہ اس نے اسے پالا اور اس کی پرورش کی۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، 10ویں آیت میں لکھا ہے، سو جب معمار خداوند کی ہیکل کی بنیاد ڈالنے لگے تو انہوں نے کاہنوں کے اپنے اپنے پہران پہنے اور نرسنگے لیے ہوئے اور اسف کی نسل کے لاویوں کو جھانچ لیے ہوئے کھڑا کیا کہ شاہ اسرائیل داؤد کی تربیت کے مطابق خداوند کی حمد کرے۔ سو وہ باہم نوبت با نوبت خداوند کی ستائش اور شکر گزاری میں گا کر کہنے لگے کہ وہ بھلا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر ہے۔ جب وہ خداوند کی ستائش کر رہے تھے تو سب لوگوں نے بلند آواز سے نعرہ مارا، اس لیے کہ خداوند کے گھر کی بنیاد پڑی تھی۔ لیکن کاہنوں اور لاویوں اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بہت سے عمر رسیدہ لوگ جنہوں نے پہلے گھر کو دیکھا تھا، اس وقت جب اس گھر کی بنیاد ان کی آنکھوں کے سامنے ڈالی گئی تو بڑی آواز سے چلا کر رونے لگے اور بہتیرے خوشی کے مارے زور زور سے للکارے۔ سو لوگ خوشی کی آواز کے شور اور لوگوں کے رونے کی صدا میں امتیاز نہ کر سکے، کیونکہ لوگ بلند آواز سے نعرے مار رہے تھے اور آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ اس تعمیر کے نتیجے میں 2 طرح کا رد عمل سامنے آیا۔ پہلا للکارنا اور حمد کرنا تھا، اور دوسرا تھا رونا، خاص کر وہ عمر رسیدہ لوگ جنہوں نے پہلی ہیکل کے جلال کو دیکھا تھا۔ اس 2 طرح کے رد عمل کے متعلق بتائیے۔ خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ جذبات بھی گھلے ملے تھے، اور لوٹ آنے والوں کی اکثریت خوشی سے للکار رہی تھی، جو سلیمان کے ہاتھ سے بنے اس پہلے گھر سے بالکل واقف نہ تھے۔
اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ زبور 126 یہاں ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ جب خدا سے ان کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والے کی مانند تھے۔ اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی تھی اور ہمارے منہ پر راگنی تھی اور یہ خوشی کا اظہار تھا۔ یہ اس باب کی آخری آیت میں خوشی کا اظہار کیا جس میں ہم ایک سے زیادہ مرتبہ للکار اور حمد کرنے اور خوشی سے آواز بلند کرنے کے حوالے سے پڑھتے ہیں، لہٰذا اس میں خوشی کا اظہار ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے سلیمان کے تعمیر کردہ گھر کو پہلے دیکھ رکھا تھا اور اس کی شان و شوکت اور جلال کو بھی دیکھا تھا، اور جس جگہ وہ تعمیر ہو رہی تھی اس کی سادگی کو دیکھا کہ وہ کیسی چھوٹی جگہ ہے، اور قربانیوں کی تعداد جو سلیمان کی ہیکل کو مخصوص کرنے کے دن گزرانی گئیں، تو انہیں محسوس ہوا کہ اب یہ سب بھی بہت چھوٹا ہو چکا ہے۔ یہ بات ان کے لیے تکلیف دہ تھی، سو وہ روئے، اور انہوں نے ان چھوٹی چیزوں کا جو اب تک تھیں مقابلہ ان بڑی چیزوں سے کیا جو پہلے گھر سے منسلک تھیں، سو وہ غمگین ہو کر روئے۔ بھائی برائے مہربانی پرانے عہد نامے کے مطابق عبادت کے طریقے کے متعلق ہم کچھ جاننا چاہیں گے۔ عہد قدیم میں عبادت میں ایک جسمانی مقام کی ضرورت تھی۔ اس عبادت کی ایک ضرورت نرسنگے اور موسیقی کے آلات بھی تھے، اور گانے والوں اور لاویوں کا ایک گروہ۔ لہٰذا عہد قدیم اور عہد جدید کی عبادت کے درمیان فرق بتائیے، چونکہ یہاں ہمارے سامنے خدا ان کا گھر پرانا ہے۔ عہد نامہ دکھائی دینے والی ہیکل اور دنیا کی مقدس جگہ سے تعلق رکھتا تھا، اور میں کہوں گا کہ اس کا تعلق سردار کاہن سے ہے جو تربیت اور عبادت میں منظم ہیں۔ وہ کاہن جو جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور جو کچھ وہ ہر بار کرتا ہے وہ ایک سا ہے، اور عبادت کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو ہوس پر اثر ڈالتی ہیں، سنائی دینے والی مہکدار جیسے کہ خوشبودار بخور۔ ہر ایک چیز ہوس سے متعلق ہے اور ہر ایک کا تعلق جسم سے ہے، لیکن نئے عہد نامے میں کوئی دکھائی دینے والا سردار کاہن نہیں، کوئی ترتیب شدہ رسم یا عبادت نہیں کہ ہر بار ایک ہی بات کو کہتے جانا، اور نئے عہد نامے میں ایسا کچھ نہیں ہے سوائے روح القدس اور سچائی سے عبادت کرنے کے اور خدا کے نام پر اکٹھے ہونے کے، کہ جہاں 2 یا 3 خدا کے نام سے کہیں بھی جمع ہوتے ہیں تو وہ ان کے بیچ موجود ہے۔ اور وہ گھر کہاں ہے جسے ہم خدا ان کا گھر کہہ سکتے ہیں؟ وہ گھر وہی ہے جہاں 2 یا 3 جمع ہوئے ہیں، اور وہ گھر ہم ہیں۔ ہم جو اور کلیسیاں ہیں۔ گھر جو اس کا گھر ہے وہ لکڑی یا پھر پتھر سے بنا ہوا گھر نہیں ہے، بلکہ ایمانداروں کے جیتے جاگتے پتھروں سے تعمیر شدہ روحانی گھر ہے جو خدا کی سکونت گاہ ہے۔ صحیح، شکریہ ڈاکٹر فیاض۔ بھائی اسامہ، جب ہم چوتھے باب پر جاتے ہیں تو ہم خلاف توقع چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لوگ خوشی منانا چھوڑ دیتے ہیں، اب ان میں مزاحمت آ چکی ہے، جی، دشمن ہیں۔ ہمیں ان مزاحمت کرنے والوں کے متعلق بتائیے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب اسیری کا واقعہ ہوتا ہے، غریب غربا اور پسماندہ لوگوں کو اسی سرزمین میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور غالب آنے والا بادشاہ باقیوں کو اسیری کے ملک میں لے جاتا ہے، اور وہ جو اسور کی اسیری میں 10 قبیلوں میں سے باقی رہ گئے تھے باہر کی قوموں کے ساتھ مل جل گئے جو کہ وعدوں کے ملک میں لائی گئی تھی۔ ملنا جلنا اور آپس میں شادی بیاہ ہوئے ان کے درمیان جو اسیری سے بچ گئے تھے اور جو باہر سے آئے تھے، نتیجے میں ایک ملی جلی نسل یعنی سامری وجود میں آئے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہودی سامریوں سے کیا سلوک کرتے تھے، لیکن دراصل سامری ہی وہ تھے جنہوں نے اس دشمنی کا آغاز کیا۔ انہیں لگا چونکہ اس کے آباء و اجداد خدا کے لوگ تھے، وہ بھی خدا کے لوگ ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نہ تو ان کی عبادت خدا کے جلال کے لائق تھی کیونکہ وہ بت پرستوں سے ملے جلے تھے، سو انہوں نے شروعات میں کوشش کی کہ اسرائیلیوں کی نظر کرم ان پر ہو جو یہودی بابل کی اسیری سے لوٹ کر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ بنائیں گے، لیکن یہودیوں کا جواب واضح اور پختہ تھا کہ ہم ایک ساتھ نہیں بنا سکتے۔ روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، یا ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ؟ جواب بہت ہی سادہ اور کھرا تھا۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم ایمانداروں کی ذمہ داری ہے کہ فقط ایمانداروں کو خدا کے بچوں کو عبادت میں قبول کریں۔ کبھی کبھار لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اگر ایک گناہگار آ کر عبادت میں شریک ہونا چاہے یا خداوند کی میز کے پاس آنا چاہے یا ایسا کچھ کرنا چاہے تو یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، یہ اس کی انفرادی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بائبل کے سکھاتی ہے کہ یہ خدا کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ برے لوگوں کے ساتھ نہ ملیں
بلکہ ان سے الگ رہیں۔ دیکھیں بھائی عیاد، بائبل میں لکھا ہے کہ ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہٰذا نزدیک کے دشمن سے زیادہ خطرہ ہے بامقابلہ دور کے دشمن سے۔ صحیح۔ مطلب اگر وہ دشمن بت پرست ہے تو اس کی بت پرستی سے واضح ہو جائے گا، لیکن جب وہ ہم میں سے ایک ہے اور بائبل کا علم رکھتا ہے اور کچھ یہودی رسوم سے واقف ہے، یہاں دشمنی اور مزاحمت زیادہ گمبھیر اور خطرناک ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہاں ہمیں نامی مسیحیوں کا عکس دکھائی دے رہا ہے۔ صحیح، میں کچھ آیات پڑھوں گا، پھر ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ چوتھے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب یہودا اور بنیامین کے دشمنوں نے سنا کہ وہ جو اسیر ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ہیکل کو بنا رہے ہیں، تو وہ زربابل اور آبائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو، کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو، اور ہم شاہ اسور اسر حدون کے دنوں سے جو ہم کو یہاں لایا اس کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں۔ لیکن زربابل اور یشوا اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے باقی سرداروں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناؤ، بلکہ ہم آپ ہی مل کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے، جیسا شاہ فارس خورس نے ہم کو حکم کیا ہے۔ ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ آپ تیار ہیں؟ سوال کیجیے۔ ایک سوال ہے، ہم پہلی اور دوسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ دشمن جو خدا کے لوگوں میں سے نہ تھے عجیب باتیں کہتے ہیں کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو، کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو، اور ہم بھی اس کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں۔ جبکہ وہ خدا کے لوگوں میں سے نہ تھے تو وہ اس کے طالب کیسے تھے؟ بالکل ڈاکٹر فیاض، وہ خدا کی عبادت کرتے تھے یا نہیں؟ کیا انہوں نے اس کے لیے قربانی کی یا نہیں؟ وہ یہوہ کی عبادت کرتے تھے جو اسرائیل کا خدا ہے، اور ساتھ ہی اپنے معبودوں کی بھی، اور یہ ہم دوسرے سلاطین سے جانتے ہیں۔ جب بابل کی اسیری کے بعد شاہ اسور نے سامریہ کے شہروں کو اس کے اصل باشندوں یعنی اسرائیل سے خالی کر دیا، پھر وہ بت پرستوں کو بت پرستوں کے خطوں سے لے آیا اور انہیں وہاں بسانے لگا۔ شیروں نے آ کر ان میں سے کچھ کو ہلاک کیا، اور وہ بہت ڈر گئے اور کہنے لگے، یقیناً اسرائیل کا خدا جو اس زمین پر قابض تھا ہم سے ناراض ہے۔ اور وہ شاہ اسور کے پاس جا کر اسے شکایت کرنے لگے، اور کسی نے اسے عجیب مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ ایک یہودی کاہن کو بلا کہ وہ انہیں اسرائیل کے خدا کی چند باتیں سکھائے اور انہیں اسرائیل کے خدا کی نظر کرم کو پانے کی کوشش کرنے دے۔ سو وہ کاہن کو کسی یہودی کاہن کو لے آیا، اور اس نے انہیں یہودی عبادت سے متعلق چند ایک چیزوں کی تعلیم دی، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی، اور ساتھ ہی انہوں نے بت پرستی بھی جاری رکھی۔ اور میں یہاں حاضرین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ سامری عورت نے یہ کہا تھا کہ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے وہ یروشلم میں ہے۔ اور انہیں کچھ علم تھا کہ مسیحا جو کہ مسیح ہے وہ آنے والا ہے۔ در حقیقت وہ اسرائیل کے خدا کی عبادت اور اس کے لیے قربانی چڑھا رہے تھے، لیکن انہوں نے اس پر سچا ایمان نہ رکھا تھا۔ صحیح، وہ سامری تھے اور ان کی عبادت یہ تھی، انہیں یہودا کے متعلق سرسری باتوں کا علم تھا، صحیح، اور وہ چند رسومات بھی ادا اسرائیل کے کرتے خدا تھے۔ کے لیے قربانی گزرانتے تھے۔ صحیح۔ بھائی اسامہ، مزاحمت کی شروعات چھٹی آیت سے ہوئی اور شکایات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان شکایات کا موضوع کیا تھا، وہ کس کے آگے پیش کی گئیں اور جواب کیا تھا؟ جی، شروعات میں ہم جان لیتے ہیں کہ چوتھی آیت کے مطابق مزاحمت ہر دور میں ہی آئی ہے، چاہے وہ خورس کا دور ہو یا دارا کا یا اخویریس کا یا ارتخشتہ کا۔ دشمن یا اس سے نکلا ہوا لفظ دشمنی ہے، جس سے لفظ شیطان نکلا ہے یعنی دشمن۔ ہمیں جاننا ہے کہ جب تک ہم خدا کا کام کر رہے ہیں شیطان خاموش کھڑا نہیں رہے گا، بلکہ وہ اس کام میں مزاحمت کرے گا۔ انہوں نے ارتخشتہ سے شکایت کی کہ وہ لوگ ایک باغی شہر تعمیر کر رہے ہیں، اور اگر وہ شہر تعمیر ہوا تو وہ محصول ادا نہیں کریں گے اور فارس کے شاہوں کے تابع ہوں گے۔ سو بہترین حل یہی ہے کہ
اس شہر کی تعمیر کو روک دیا جائے، اور واقعی ارتشتشتہ نے ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت انہیں شہر کی تعمیر کو جبرا بند کرنا تھا۔ سو ہم 23ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ جب ارتشتشتہ بادشاہ کے خط کی نقل و رحم اور شمسی منشی اور ان کے رفیقیوں کے سامنے پڑی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلم کو گئے اور جبر و زور سے ان کو روک دیا تھا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گویا ارتشتشتہ کی حکمرانی ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کیسے ساری بازی پلٹ دی اور بادشاہ کے دل کو بدل دیا، کیونکہ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے وہ اسے پھیرتا ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ وقت ہے کہ ہم جانیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ہم مشکل سوال نہیں پوچھیں گے بلکہ وہی سوال دہرائیں گے جو آپ نے پوچھے تھے، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ چکی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلی تواریخ کے 3 باب کی 19ویں آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ زربابل فدایا کا بیٹا تھا، لیکن عزرا 3 باب کی 2 آیت میں وہ سیالتی ایل کا بیٹا ہے۔ کیا یہاں کوئی تضاد ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ زربابل پیدائشی طور پر تو فدایا ہی کا بیٹا تھا، لیکن جب فدایا مر گیا تو فدایا کے بھائی سیالتی ایل نے زربابل کو پالا، سو وہ اس کا لیپالک بیٹا ہے۔ صحیح، شکریہ۔ دشمنوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہم بھی تمہاری اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے حضور قربانی گزرانتے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ وہ دشمن کون ہیں اور وہ کس طور پر خداوند کی عبادت کرتے تھے؟ وہ دشمن سامری تھے۔ ان کی عبادت رسمی تھی، ہمیں دوسرے سلاطین کے 17ویں باب سے پتہ چلتا ہے۔ جب شاہ اسور نے سامریا پر قبضہ کیا اور سامریا کا بادشاہ بن گیا، اس نے سامریا کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا اور دوسری قوموں کو وہاں بسنے دیا، اور ایسا ہوا کہ وہاں شیر آ گئے اور کچھ بت پرست باشندوں کو مار ڈالا، اور انہوں نے شاہ اسور کو اس کے متعلق بتایا۔ لہٰذا کسی نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ یہودی کاہن کو بلا کر انہیں یہودی عبادت کی رسوم سکھائے، تاکہ اسرائیل کے خدا کے کرم کی نظر ان پر ہو، اور پھر شیر ان سے دور چلے گئے۔ سو انہوں نے اس کی عبادت کی، فقط رسمی طور پر دل سے نہیں۔ صحیح، آپ سب کا بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ، اگلے پروگرام میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ جی ضرور۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ ایسے دشمن بھی موجود ہیں جو بظاہر تو دکھائی نہیں دیتے، لیکن باہر سے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ خداوند کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کسی اور ہی شے کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ سامری تھے۔ باہر سے وہ یہودا اسرائیل کی خدا کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہودا اسرائیل کے خدا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ہمارے ارد گرد ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ وہ شاید خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن خداوند نے ان لوگوں کے متعلق کہا کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ لہٰذا آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کس کی عبادت کریں گے جب آپ یہ جانتے ہیں کہ جس خدا کی عبادت آپ کرتے ہیں وہ پاک ہے، اور اس نے مسیح یسوع کے خون کے وسیلے آپ کے لیے نجات کا انتظام کیا۔ آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں جب آپ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے خدا کے پاس آتے ہیں، جس نے اپنے متعلق کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ خدا زمین پر کسی بھی عبادت گزار کو قبول نہیں کرے گا جس کی بنیاد مسیح کی قربانی اور فقط مسیح نہیں۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ یا الہی یا الہی لا رجاء لی سواک، تاق قلبی تاق لبی ان افوز برضاک، ملء روحی کاشتیاقی هبه لي واستر خطاي، يرتوي منه غليلي، فيك لا غير رجائي، أنت ربي نور قلبي، أنت حصن أتقياك، فاملأن يا رب قلبي روح قدس من علاك، ملء روحي كاشتياقي
يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاء قلبي املأ روح حب روح بر وسلام روح إيمان وصبر روح لطف ووئام ملء روحك اشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاء هبني صبرا مع أنات مع تعفف نبيل لا حياة لي بغير روحك السامي الجليل ملء روحك اشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاء ملء روحك حياتي ملء روحك الوديع ملء روحك امنحني يا يسوع يا سميع ملء روحك اشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاء तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो